बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ एसएससी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान, मेंबर कोर कमेटी ज़िला लाहौर आपसे मुखातिब है। मोरखा 11 दिसंबर 2022 बरोज़ इतवार तमाम ज़िली फोकल पर्सन की मीटिंग का इनेकाद लाहौर में किया गया और जिसमें चंद फ़ैसला किए गए और उस फ़ैसला के मुताबिक लोगों प्रेस रिलीज़ जारी की गई और आप दोस्तों से वो शेयर की गई। तो प्रेस रिलीज़ जारी होने से लेकर और मीटिंग से लेकर और आज तक मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में कुछ डिस्कशन चल रही हैं और उन डिस्कशन का जवाब देना मुनासिब समझता हूँ। गो कि इससे पहले शायद मैंने कभी ऐसा कोई मैसेज या इस तरह की चीज़ें नहीं की, लेकिन हालात के तकाज़े को समझते हुए तो 2-4 मिनट का मैसेज देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। तो मोअज़्ज़ज़ एसएससीज़, बात शुरू करते हैं 2 फरवरी 2020 से। कोर कमेटी का क़याम वाले दिन से पहले मुख्तलिफ़ ग्रुप्स चल रहे थे और मुख्तलिफ़ लोग अपने तौर पे रेगुलराइजेशन को लेकर चल रहे थे, लेकिन 2 फरवरी 2020 को मैंने और मेरे साथ चंद मोअज़्ज़ज़ दोस्त थे, तो हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट के फोकल पर्सन को इधर लाहौर में इकट्ठा किया और मशावरत के साथ लोगों को इत्तेहाद और इत्तफाक़ का दर्स दिया और आपस में जोड़ना और रेगुलराइजेशन के इशू को संजीदगी को बताया कि कितना संजीदा मामला है। तो तमाम दोस्तों की मशावरत से हमने 7 रुकनी कोर कमेटी तश्कील दी और कोर कमेटी के तश्कील के साथ ही तकरीबन हमने 8-9 महीने बहुत सारी मुश्किलात को फेस किया और हर वक्त हमने इत्तेहाद और इत्तफाक़ का ही दर्स दिया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि 19 अक्टूबर 2020 को हमने अपना एक मुज़ाहरा किया, एहतजाज किया पंजाब असम्बली माल रोड लाहौर में। हमने अच्छा खासा एक बहुत बड़ा एहतजाज और मुज़ाहरा किया और उस मुज़ाहरे का जब इख्तिताम होने लगा और उस इख्तिताम पर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई और कुछ इंतशार सा फैलने लग गया। कुछ लोग कहने लग गए जी हम धरना देने बैठे हैं, हम धरना देने के लिए आए थे, और कुछ एहतजाज के लिए आए थे। इसी असना में कुछ हजरात वहाँ से धरने के थे, वो डिस्ट्रिक्ट के थे, वो चले गए थे। तो उसको हमने एक डायलॉग पे या एक किसी भी तरीके से हमने उसको वो ख़त्म किया और हमने अपना नेक्स्ट जो लायामल था वो दिया। उसके बाद हमने मशावरत के साथ 19 दिसंबर 2020 को बनी गाला का एहतजाज किया। बहुत बड़ा मुजाहरा था, हमारा मसला बहुत हाई लेवल पे वो उजागर हुआ, हमारे डायलॉग हुए और उस डायलॉग से पहले हमारी गिरफ्तारियाँ हुई, हमारे दोस्तों की गिरफ्तारियाँ हुई और पर्चे भी कटे, लिस्टें भी बन गई और टर्मिनेशन तक भी बात चली गई। लेकिन जब डायलॉग हुए तो डायलॉग में सबसे पहले हमने अपने दोस्तों के सेफ्टी को मद्देनज़र रखा। पहले हमने उनको जेलों से बाहर निकलवाया, पर्चे ख़त्म करवाए, लिस्टें ख़त्म करवाई, विक्टिमाइजेशन ख़त्म करवाई। उसके बाद एक जो डायलॉग हुए, मुज़ाकरात हुए, जो कमिटमेंट हुई, उसको हमने ऑन किया। मैं उस डायलॉग का हिस्सा था, हमने ऑन किया और वही सारी बातें आगे अगली सुबह हमने अपने दोस्तों को बताई और वहाँ भी थोड़ी सी हमें मुश्किलात हुई, लोगों में गुस्सा था और मुश्किलात बहुत मुश्किल से जाके हमने उसको कवर किया और कवर करने के बाद हम 19 दिसंबर का धरना भी हमने ख़त्म किया और एक कमिटमेंट पे ख़त्म किया। उसके बाद हमारे डायलॉग का दूसरा दौर चला, राजा बशारत साहब से हमारे डायलॉग हुए और वो डायलॉग चलने के बाद तकरीबन 3 माह तक हमने वेट किया और राजा बशारत हुकूमत की तरफ से जब हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हमने 19 मार्च का धरने लाहौर वज़ीर आला हाउस के सामने उसके 19 मार्च का इंतखाब किया। 19 मार्च का जब ऐलान होने से पहले हमने फिर तमाम ज़िली फोकल पर्सन को लाहौर में इकट्ठा किया और अक्सरियत की राय से हमने ये फ़ैसला किया कि इस दफ़ा हमने सूबाई मसला है और हमने धरना लाहौर में देना है। लेकिन बदकिस्मती से ये भी एक तारीख है, हकीकत है, जैसे ही 19 मार्च अक्सरियत राय से 19 मार्च लाहौर में धरने का जब ऐलान हुआ वज़ीर आला हाउस के सामने, तो उसको मुतनाज़ा करने की कोशिश की गई और मुतनाज़ा बनाया गया। उस वक्त 1 या 2 दिन एक बेजानी की कैफियत थी, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से, अपने जो मेरी टीम थी, कोर कमेटी के मेंबर थे, उनसे मशवरा किया और उनसे जब हमने फ़ैसला किया तो हम उस फ़ैसले पे डटे रहे। अल्लाह ताला ने हमें इस्तकामत दी और हमने 19 मार्च का दिन आ गया। 19 मार्च के दिन आने के बाद हमारे 19 मार्च को ही रात को भी डायलॉग हुए, उसका हमने इनकार किया, यानी कि जो हमें ऑफ़र थी उसका हमने नहीं माना। और 20 मार्च को हमारे बहुत अच्छे डायलॉग हुए, मिनिस्टर एजुकेशन
اپنے تمام تر ذاتی مصروفیات کو چھوڑ کر ڈائلاگ پہ انتظامیہ نے، حکومت نے اس کو ڈائلاگ کے لیے بلایا، وہ اسلام آباد سے راولپنڈی سے چل کر آئے، ہمارے ڈائلاگ ہوئے، تقریباً ہمارے 1-2 گھنٹے ڈائلاگ چلے، اور ایک اچھا ڈائلاگ کا اختتام ایک اچھے انداز میں ہوا۔ جو ڈائلاگ چل رہے تھے وہ اچھے انداز میں ہوا۔ اس کے بعد ہماری آپس میں جو ڈائلاگ میں موجود تھے آپس میں ہماری میٹنگ ہوئی، اور تقریباً 10 لوگ اس میں شامل تھے، اے ای اوز بھی شامل تھے، RSS کور کمیٹی کے ممبرز بھی شامل تھے۔ 10 میں سے 9 لوگ اس چیز پہ ایگری ہوئے کہ مراد راس کی بات پہ کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے، اور ان کیس اگر مراد راس اپنی بات پہ پیچھے ہٹے گا تو ہم اپنا نیکسٹ لائے عمل دے سکتے ہیں۔ یہ تمام وہاں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے جب دھرنے کے شرکا کے پاس اب ہم آئے تو وہاں پر موجود فوکل پرسن، جو اس وقت فوکل پرسن تھے یا جو بنے تھے، ان فوکل پرسن کے سامنے تصویر کا ایک رخ رکھا گیا اور دوسرا رخ رکھا نہیں گیا، اور جذباتی انداز میں یا جیسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس میٹنگ کو غلط رنگ دیا گیا، اور وہ دھرنا ہمارا 11 دن تک چلا۔ لیکن اس 11 دن کے درمیان ہماری 24 مارچ 2021 کو اس وقت کے وزیر قانون راجہ بشارت سے ہمارے ریگولرائزیشن پہ پھر ڈائلاگ ہوتے ہیں دوران دھرنا۔ اس دھرنے میں راجہ بشارت ہمیں بہت اچھی آفر دے رہا تھا، وہ ہم جو خواہش تھی کہ ہمیں اعتبار نہیں، ہمیں ریٹن پروف دیا جائے، راجہ بشارت ہمیں ریٹن پروف کے ساتھ اس سے آگے بھی جا رہا تھا۔ اس میٹنگ میں جو لوگ موجود تھے کور کمیٹی کی طرف سے، میں موجود تھا، قاسم بخاری موجود تھے، رانا عدنان مصطفیٰ موجود تھے، اے ای اوز کی طرف سے اے ای اوز کے پریزیڈنٹ اور ان کے ڈویژنل پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ موجود تھے۔ تو جو میٹنگ میں موجود تھے، اور ان میں سے ہمارے ایک ممبر نے دوران میٹنگ کا بائیکاٹ کر کے راجہ بشارت کے ساتھ بدتمیزی کر کے وہ میٹنگ سے باہر چلے جاتے ہیں، اور باقی وہ میٹنگ میں بیٹھے رہتے ہیں، جو کہ ایک اچھا امپریشن نہیں تھا۔ لیکن راجہ بشارت کا بڑا پن ہے کہ اس نے اس چیز کو مائنڈ نہیں کیا، اور وہ ہمیں ایک اچھی آفر دے رہا تھا، لیکن اس میٹنگ کو بھی متنازع کیا گیا، اور الٹیمیٹلی وہ میٹنگ کا نتیجہ بھی بے نتیجہ نکلا، اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، اور ہم واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد ہمارا دھرنا پھر جاری رہا، اور الٹیمیٹلی 11 دن کے دھرنے کے بعد اب اس دھرنے میں درمیانی بات نہیں کروں گا کہ کون سے چینل چل رہے تھے، کون فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہا تھا، اگر وہ کرنے بیٹھ جائیں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، اور یہ ان حضرات جو کل میٹنگ میں تھے اور جس سے پہلے میٹنگ میں تھے ان کے سامنے رکھا تو ہم دوستوں کو ساری حقیقت واضح ہے۔ تو ہمارا 11 دن کا دھرنا ہوا، الحمدللہ وہ بڑا اچھا تھا، اساتذہ کی طریقہ سب سے بڑا لمبا اور منظم دھرنا تھا، اور ہم نے وہ دھرنا دیا۔ اس دھرنے کے کامیابی کے نتیجے میں ٹھیک 9-10 ماہ کے بعد، اب اس میں بھی 2 باتیں ہیں، لیکن میں دوسری بات کی طرف نہیں جاؤں گا۔ الحمدللہ 11 دن کے دھرنے کے بعد تقریباً کمیٹی بنی، پارلیمنٹ کمیٹی بنی، کرتے کراتے ٹھیک 10-11 مہینے کے بعد جنوری 12 2022 میں ایکٹ میں امینڈمنٹ ہو جاتی ہے، اور امینڈمنٹ ہونے کے بعد ہم نے ڈپارٹمنٹ کی طرف دیکھا، ڈپارٹمنٹ کے ہم نے میٹنگیں کی، سیکٹری سے ملے اور اتھارٹی سے ملے کہ ہماری جلد از جلد سمری بھیجی جائے۔ اس دوران سیکٹریز کے تبادلے بھی ہوئے، بالآخر حکومت کی بھی تبدیلی ہوئی۔ حکومت کی تبدیلی کے بعد درمیان میں نون لیگ کی گورنمنٹ آئی، ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور انہوں نے بھی اس کو ریگولرائزیشن کو سمری کو آگے بھیجا۔ بدقسمتی سے وہ بھی گورنمنٹ چلی گئی، اور دوبارہ پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے کے ساتھ ہم نے پھر میل ملاقاتیں جاری رکھیں، اور 16 اگست کو منسٹر صاحب سے میٹنگ بھی ہوئی، اور منسٹر صاحب سے اس سے پہلے بھی کافی ہائی اتھارٹی سے میٹنگ چلتی رہی۔ منسٹر صاحب کا ٹویٹ بھی آیا کہ اس نے سمری کو سائن کر کے آگے بھیج دیا، اور اس کام کو انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ اس دوران ہماری منسٹر صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی۔ تو اگست سے لے کر 2 دسمبر سے پہلے کافی دن گزر گئے تھے، منسٹر صاحب کی طرف سے بھی جو ٹائم تھا وہ گزر چکا تھا جو اس نے کہا تھا۔ تو اس کے بعد حکومت کا بھی اسمبلیاں ڈیزولو کی بھی خبریں وغیرہ آئیں، ایمرجنسی طور پر ہنگامی بنیادوں پر ہم نے 2 دسمبر کا دھرنے کا اعلان کیا۔ 2 دسمبر کا دھرنا ہوا۔ 2 دسمبر کے دھرنے سے پہلے 1 دسمبر کو مجھے پرسنلی اتھارٹی کی طرف سے، ایجنسیز کی طرف سے بے شمار کالیں وصول ہوئی، میٹنگ کے لیے بلایا گیا۔ 1 دسمبر کو میٹنگ کے لیے بلایا گیا۔ پرویز الہی اور مونوز الہی اور عمران خان کے علاوہ باقی تمام اتھارٹی سے اب مجھے آفر دی گئی کہ جس سے آپ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ جمعرات والے دن 1 دسمبر کو میٹنگ کریں، جو آپ کا مسئلہ ہے آپ وہ مسئلہ اٹھائیں،
اگر آپ اس پہ اگر آپ کو وہ اچھا لگے، اگر آپ مطمئن ہوں تو آپ بے شک اپنا پروگرام ختم کر دیجیے، اگر آپ مطمئن نہیں ہوں گے تو آپ اپنا پروگرام کنٹینیو رکھیے۔ میں نے اپنی کور کمیٹی کے ممبر سے مشاورت کی تو فیصلہ یہی ہوا کہ ہم نے آج میٹنگ نہیں کرنی، ہم نے صبح میٹنگ کرنی ہے۔ کچھ ایشو تھے، کچھ دوستوں کا پہنچنا پاسبل نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے وہ میٹنگ 2 دسمبر پہ ہم لے گئے دھرنے والے دن۔ ایک طرف ہمارا دھرنا چل رہا تھا، دوسری طرف ہماری میٹنگ بھی چل رہی تھی۔ میٹنگ میں جو لوگ موجود تھے، اس میٹنگ میں جو ساری باتیں ہوئی، وہ جو لوگ موجود تھے ہم نے وہ ساری باتیں کی، ہماری طرف سے بھی کی، منسٹر کی طرف سے بھی کی، سینئر صوبائی وزیر مرزا اسلم کی طرف سے بھی ہوئی۔ تو ایک چیز ڈیسائیڈ ہوگی کہ اگر آپ یہ دھرنا ختم کرتے ہیں تو پیر والے دن ہم یہ سارے اس پہ ہوم ورک کر کے صوبائی وزیر کی طرف سے یہ تھا کہ آپ کے منسٹر سے بھی مل کے گو کہ اس دن منسٹر ایجوکیشن موجود نہیں تھا، لیکن ان کی طرف سے یہ الفاظ تھے کہ وہ آج ہماری میٹنگ ہے، ہو سکتا ہے وہ آ جائیں اور میں ان سے بات کروں گا۔ ان سے بات کرنے کے بعد پیر والے دن ہم بیٹھیں گے اور اس کا مثبت حل نکالیں گے۔ تو جو میٹنگ میں موجود تھے اس وقت وہ سارے اس بات پر میٹنگ میں ایگری تھے۔ اس کے بعد ہم نے 1 گھنٹہ اپنی میٹنگ کی، جو میٹنگ میں موجود تھے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے پہلے بھی کمٹمنٹ ہم سے بریک ہوئی ہے اور اس کا ہم نے نقصان اٹھانا پڑا، ہم 11 دن بیٹھنا پڑا، بہت انتظار کرنا پڑا، تو لہٰذا ہمیں یہ آفر کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ ہم اپنے فوکل پرسن کو اعتماد میں لے کر اور اس کو دھرنے کو ختم کریں گے۔ یہ جو لوگ میٹنگ میں موجود تھے وہ سب نے اس چیز پر متفق ہوئے اور یہ سب ہم متفق ہونے کے بعد ہم دھرنا میں آئے اور ہم نے اپنے فوکل پرسن کو اعتماد میں نہیں لیا، ہم نے ان کو کلیئر پکچر دکھائی کہ ہمیں یہ آفر ہے، آپ کیا کہتے ہیں، آپ بتائیں آپ کا کیا فیصلہ ہے۔ وہ طویل ڈسکشن 2-3 گھنٹے کی طویل مشاورت کے بعد اکثریت فوکل پرسن کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے یہ آج والا دھرنا ختم کرنا ہے اور ہم نے صوبائی وزیر کی کمٹمنٹ کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم نے کور کمیٹی کا اپنی میٹنگ کی۔ کور کمیٹی کے اس وقت 8 ممبر موجود تھے، 7 ممبر نے ایگری کیا اور کہا کہ ہم نے ختم کرنا چاہیے۔ 8 ممبر ہمارا کسی وجہ سے وہ موجود نہیں تھا، اس سے ہم نے ٹیلی فونیکلی پوچھا، اس نے بھی کہا کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے اور ہمیں کمٹمنٹ نہیں توڑنی چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے AEOs کے لیڈرشپ سے رابطہ کیا اور آپ اس کو ہمارے برابر کے اسٹیک ہولڈر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں اس کو فوراً طور پر ختم کرنا چاہیے۔ جب فائنل ہو گیا کہ اس کو ختم کرنا چاہیے اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے فوکل پرسن کو بلایا اور فوکل پرسن کو ساری سچویشن بتائی اور سارا ڈیسیجن بتایا۔ فوکل پرسن سارے اس چیز پہ ایگری ہوئے کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے اور اس کا اعلان کر دینا چاہیے۔ اور جیسے ہی اعلان ہوتا ہے تو وہاں بدنظمی پھیلا دی جاتی ہے، وہاں لوگوں کو طرح طرح کی باتیں کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ وہاں لوگ پریشانی کی حالت میں کھڑے رہتے ہیں اور ایک مذاق سا بن جاتا ہے اور عجیب طرح سے وہاں باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ الٹیمیٹلی دوست آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور جب وہ ختم کرنے کا اعلان ہو رہا تھا تو وہاں کچھ دوستوں نے ایک ہنگامہ برپا کیا اور وہ سب دوستوں نے ان کو دیکھا، میری ذات پہ حملہ بھی کیا گیا، مجھ پہ بھی حملہ کیا گیا، لیکن میں نے اس چیز کو بالکل بھی دل پر نہیں لیا۔ وہ بات اسی وقت اسی دن وہاں ہی ختم کر دی گئی تھی۔ 2 دسمبر کو جو ہوا اس کے بعد 5 دسمبر کو ہماری میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے بعد میٹنگ کا سارا اہل و حوالہ آپ سب دوستوں کے سامنے رکھا گیا اور اس کے بعد بہت سارے دوستوں کی خواہش پر کہ ایک فوکل پرسن کی میٹنگ بلائی جائے اور اس میں تمام باتیں طے کی جائیں اور اس کو ہمیں کوئی اچھے انداز میں اس کو آگے لے کے چلا جائے۔ 11 دسمبر کو ہم نے میٹنگ کی۔ میٹنگ کا ڈرافٹ، میٹنگ کا ایجنڈا آپ سب کو سامنے رکھا گیا۔ ہم نے اس کو تنظیمی ڈھانچے میں رکھا جس میں ہم نے مرکزی جو لیڈرشپ ہے، مرکزی کابینہ کی تشکیل کی۔ مرکزی کابینہ میں ہم نے 13 لوگوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا اور کور کمیٹی جو 9 رکنی تھی اس کو بالکل بھی نہیں چھیڑا گیا۔ اس کے بعد ہم نے ریجنل بنائے، ہم نے ریجن بنائے اور ریجن کے بعد ہم ڈویژن آلریڈی موجود ہیں۔ ہم نے وہ لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کی گئی جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور جنہوں نے کام کیا ہوا ہے، تاکہ لوگوں میں کمپٹیشن کی فضا پیدا ہو اور لوگ بڑھ کر لوگ آگے آئیں اور ہم الٹیمیٹلی ہماری ریگولرائزیشن ہو، ہمارا مین جو مقصد ہے وہ ہمیں پورا ہو۔ تو 11 دسمبر کی میٹنگ کا جو پریس ریلیز جاری ہے اس کے بعد کچھ دوست شخصیت پسندی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میرا ان تمام دوستوں سے میسیج ہے کہ میرے طرف سے، اور اس میں ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی اور ایک چیز بتانا چاہوں گا
کہ 11 دسمبر کی میٹنگ میں جو پیچھے ان 4-5 ہمارے احتجاج ہوئے ہیں اور جب فیصلے کا وقت آتا تھا تو وہاں آ کے ہمارا مثلا تھوڑی سی بگاڑ پیدا ہو جاتا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں کی اکثریت نے متفقہ طور پر مجھے یہ ذمہ داری سونپی کہ 27 دسمبر کے دھرنے کے حوالے سے جو بھی معاملات ہوں گے ڈائیلاگ کے اور اس کے ریلیٹڈ، وہ اس کو آپ اس کی ذمہ داری آپ لیں، جو آپ فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ اس کو اون کریں گے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن میں دوستوں کی خواہش پہ اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا اور جتنا ہو سکا میری استطاعت کے مطابق میں اس کو نبھانے کی کوشش کروں گا۔ اب دوستوں میں کچھ چہ مگوئیاں چل رہی ہیں کہ اتحاد اور اتفاق، میں بینگ اے ممبر کور کمیٹی اور دھرنا کا جو انتظامیہ کے طور پر میں تمام دوستوں کو یہ دعوت دیتا ہوں، جو بھی دوست اگر میری ذات سے کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو میں ان کو اپیل کرتا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، آپ کے پاس جو اچھی تجویز ہے آپ وہ لے کر آئیں اور میرے ساتھ مل کر چلیں۔ آپ آگے لگنا چاہتے ہیں تو تمام دوست اگر ایگری ہوں گے تو وہ آگے لگیں، اور اس چیز کو مقصد ہمارا ریگولرائزیشن ہے، ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو خدا را اپنی کاز کی خاطر، اپنے مستقبل کی خاطر، 14,000 خاندانوں کی خاطر اس کو متنازع نہ بنائیں۔ یہ لوگوں کی امیدیں ہم سے جڑی ہوئی ہیں، ان امیدوں کو پورا کریں اور لوگوں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کر چلیں۔ اگر کسی کو میری ذات سے کوئی مسئلہ ہے تو میں خود ان کے پاس چل کر جانے کو تیار ہوں، اور ان کو اگر مجھ سے کوئی اگر ناراض ہے تو میں اس کے جا کر خود اس کو منانے کے لیے تیار ہوں۔ اور میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ 2 دسمبر کو جن دوستوں نے میرے ساتھ جو کیا یا جو کرنے کی کوشش کی میں ان کو معاف کرتا ہوں، میں وہ دل میں بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں رکھتا۔ اس کاز کے لیے لوگ اس کاز کے ساتھ آئیں، اس کاز کو لے کر چلیں۔ 27 دسمبر کے حوالے سے دوست کہہ رہے ہیں کہ کیا پلاننگ ہے، وہ ساری پلاننگ جو دوست ڈسٹرکٹ فوکل پرسن آئے تھے ان کے ساتھ ساری شیئر کی گئی ہے، اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں ایس ایس سیز کو یہ ساری ذمہ داری بتائیں۔ انشاءاللہ ہم 27 دسمبر، اور ہم نے یہ حکومت کو بھی ڈیڈ لائن دی ہے، وہ ریٹن میں بھی ہم دے دیں گے، اگر 27 دسمبر کو ہمیں دھرنا پہ ہم گئے تو انشاءاللہ اس کو ہم کامیاب کریں گے۔ اور آخر میں پھر سے تمام دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آئیں، اگر کسی کا مجھ سے اختلاف ہے یا میرے ساتھ آئیں، بیٹھیں، میں بیٹھنے کو تیار ہوں، اور سب مل کر اس چیز کو آگے لے کر چلیں، اور انشاءاللہ ہمارا مقصد جو ہے کہ غیر مشروط مستقلی، اس میں ہم نے انشاءاللہ کامیاب ہونا ہے، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔